बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। आपका शुक्रिया। मुतअद्दिद मरतबा आपकी खिदमत में ये गुजारिशात मैं पेश कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में कोई कितना ही बड़ा इंसान हो ओहदे के लिहाज से, वो उतना ही बड़ा जुर्म करता है और फिर उस जुर्म को माफ़ कर दिया जाता है, सरफ़ नज़र कर दिया जाता है, या उसको उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा नहीं दी जाती। अब मलिक रियाज़ का मामला है। कहा यह जा रहा है कि अनकरीब मलिक रियाज़ की गिरफ़्तारी होने वाली है। ना जहन इसको मानता है ना दिल इसको मानता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मलिक रियाज़ एक ऐसी शख्सियत है जिसका मेन स्ट्रीम मीडिया नाम तक नहीं लेता। एक टाइकून कह देता है, एक डेवलपर कह देता है, एक कंस्ट्रक्शन या जो भी आप कह लें, उसको एक बिज़नेस टाइकून का नाम देता है, उसका नाम नहीं लेते। उसकी वजह यह है कि मलिक रियाज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इदारा है बहरिया टाउन, वो करोड़ों नहीं अरबों के इश्तिहारात मेन स्ट्रीम मीडिया को देता है। बहुत से जर्नलिस्ट के बारे में माजी में भी कहा गया कि जनाब मलिक रियाज़ ने उनको प्लाट्स दिए, घर दिए, उनको करोड़ों रुपए उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए। बहुत से नामी ग्रामी सहाफ़ियों के इसमें नाम आए, लिस्टें आईं, लेकिन शायद एक या दो जर्नलिस्ट के अलावा किसी ने इसकी तरदीद करना गवारा नहीं की, ना तरदीद की, किसी में जुर्रत हुई, और बड़े नामी ग्रामी लोग इसमें शामिल हैं। मलिक रियाज़ के हवाले से भी बात होगी। और दूसरी बात फ़रोग़ नसीम आपको याद होगा, ये वही शख्सियत हैं जो उस वक्त वज़ीर कानून थे इमरान ख़ान की हुकूमत में, जब मौजूदा नामज़द चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया गया और कहा यह जाता है कि उस रेफरेंस के रूह रवां फ़रोग़ नसीम थे। डॉक्टर फ़रोग़ नसीम उन्हें कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि आपको पता है कि बशीर मेमन जो उस वक्त DGFIA थे, उनको फ़रोग़ नसीम और दीगर लोगों ने ये बावर करवाने की कोशिश की थी कि अगर वो काजी फ़ाइज़ ईसा को गिरफ़्तार करते हैं तो कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है, वो इसकी हेल्प करेंगे। अब फ़रोग़ नसीम जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आज सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा ख़्याल है इसी से बात का आगाज़ करते हैं। आप देखिए कि वो शख्स जिसने काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया, उसको डिफेंड किया, यहाँ तक कि वो क्यूरेटिव रिव्यू जो है, यानी रिव्यू की जो पिटीशन है वो मुस्तरद हो गई, तो उसके बाद उस वक्त की हुकूमत को यह बावर करवाया कि एक क्यूरेटिव रिव्यू होता है, रिव्यू के ऊपर रिव्यू भी हम दायर कर सकते हैं। वो आज भी उस पर चीफ जस्टिस ने फ़ैसला महफूज रखा हुआ है। अब मैं ये समझता हूँ कि ये मौजूदा हुक्मरानों की, हमारे वज़ीर आज़म की, वज़ारत कानून की ये बहुत बड़ी नाअहली कह लें, नालायकी कह लें, या दानिस्ता तौर पर उन्होंने ऐसा किया। अब इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि वो शख्स जो काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ पेश था उस रेफरेंस में, और उसके बाद भी उसके बयानात, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, अब वो अपने आप को इस केस से अलग कर रहा है कि जनाब ये वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी, और वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये फ़रोग़ नसीम और इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी। अब इससे क्या काजी फ़ाइज़ ईसा एंटेगनाइज नहीं होंगे? ये हुकूमत जो है, क्या ज़रूरत थी? क्या फ़रोग़ नसीम से ज़्यादा काबिल या उस लेवल के वकला पाकिस्तान में ख़त्म हो चुके हैं? क्या हुकूमत के पास जो लीगल टीम है उसकी कोई कमी है? उसमें कोई कमतर दर्जे के वकला या कानूनदान हैं? बहुत से ऐसे कानूनदान हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो फ़रोग़ नसीम से बहुत आला दर्जे के वकला हैं। फ़रोग़ नसीम पर एक स्टिग्मा है कि वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट उन्हें कहती है वो करने को तैयार हो जाते हैं। और अब भी ये तासुर मिल रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने उनका नाम दिया कि वज़ीर आज़म को ये रिप्रेजेंट करेंगे। अब अंदाज़ा कीजिए कि यही शख्स माजी में इमरान ख़ान को डिफेंड करता रहा, काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इसने कानूनी दलाइल दिए,
آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر قانون کے طور پر یہ کئی بار یہ شخص مستعفی ہوا اور پھر بطور وکیل عدالت میں پیش ہوتا رہا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور آج اس شخص کو وزیر اعظم پاکستان نے اپنا وکیل نامزد کیا ہے۔ واہ، یہ ہے ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ رویہ، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں جمہوریت پنپتی نہیں، پھولتی نہیں، آپ میں سکت ہی نہیں ہے کسی پریشر کو، دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے کسی شخص نے کہا ہے کہ فروغ نسیم کو آپ وکیل کیجئے تو آپ انکار کر دیتے۔ آپ جمہوری، بظاہر جمہوری طریقے سے منتخب وزیر اعظم ہیں، آپ کا وزیر قانون ہے، آپ کی وزارت قانون ہے، آپ کے پاس لیگل برینز ہیں، اور آپ ان کے ترجمانوں کے دعوے اور بڑکیں سنیے جب پریس کانفرنسز کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان سے بڑا انقلابی کوئی نہیں ہے، چاہے وہ عطاء اللہ تارڑ ہوں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں، چاہے وہ خواجہ آصف ہوں، جاوید لطیف ہوں۔ جاوید لطیف کی ایک الگ کہانی ہے۔ بہرحال دکھ ہوتا ہے جب آپ اس طرح کے یو ٹرنز لیتے ہیں، جب آپ اس طرح اپنی اصول جو ہیں وہ اصول پسندی کو حصول پسندی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ملک ریاض کی بات ہو رہی تھی جناب، ملک ریاض کو ایک مرتبہ پھر نیب نے نوٹس دے دیا ہے۔ عمران خان ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی بلا رکھا ہے 26 تاریخ کو شاید۔ ملک ریاض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب ملک ریاض کا تعارف آپ کو کروا چکا ہوں۔ ملک ریاض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو نوٹس ہے یہ سخت نوٹس ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے 2 نوٹسز پر نیب میں حاضری نہیں دی۔ ظاہر ہے ملک ریاض ایک مرتبہ وہ نیب میں پیش ہوئے تھے، اور مین سٹریم میڈیا میں آپ کو وہ خبر بھی نظر نہیں آئی ہوگی۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، اپنے کیا کہہ سکتے ہیں، مجبوریاں تو نہیں ہیں، بہرحال مصلحت کہہ لیں۔ سیٹھ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، سیٹھ کو اصول پسندی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ تمام ہمارے جو مین سٹریم پر آپ کو چینل نظر آتے ہیں، دے آر کیپٹلسٹک ماڈلز، دے آر ناٹ نیشنلسٹک۔ یہ نیشنل انٹرسٹ دباؤ کی وجہ سے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو آنر کرتے ہیں، ورنہ آپ ان کو پیسہ دیجئے، جو مرضی ہے خبر، جو مرضی ہے اشتہار لگوا لیجئے، یہ پیسہ 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 جہاں سے آئے۔ اب ملک ریاض کا جو سب سے بڑا جو سپورٹر یا آپ ڈیفینڈر کہہ رہے ہیں وہ ہیں آصف علی زرداری۔ ملک ریاض کی بزنس ڈیلز ہوئی ہیں، وہ جو 129 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے، وہ اس میں بھی اگر آپ اس کی تحقیق کریں تو وہ انہوں نے کچھ جو اپارٹمنٹس ہیں وہ اپنا حسین نواز سے خریدے، پھر فروخت کیے، کچھ اس طرح کی کہانی بھی ہے لندن میں۔ اور وہ جو کرائم پروسیڈز تھیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب ملک ریاض کے تعلقات شریف برادران سے بھی ہیں، ملک ریاض کے تعلقات عمران خان سے بھی ہیں، ملک ریاض کے تعلقات آصف علی زرداری سے بھی ہیں۔ بس آپ یہ کہیے کہ ملک ریاض کے تعلقات کس سے نہیں ہیں؟ یہاں تک کہ فیصل واوڈا نے اور بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب جب عمران خان کی حکومت تھی تو، بلکہ علیم خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ در حقیقت 5 افراد ایسے تھے جو امور مملکت چلا رہے تھے، جن میں عمران خان، فیض حمید اس وقت کے DGISI، فرا گوگی، بشرا بی بی اور ملک ریاض۔ جو یہ چاہتے تھے وہی ہوتا تھا۔ یہ 5 افراد، یعنی صرف عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے، بلکہ ایک چھٹا شخص بھی اس میں ہے جس کا نام اعظم خان ہے۔ تو جس نے اعظم خان کو اور ملک ریاض کو راضی کر لیا، اور ملک ریاض کے ذریعے بشرا بی بی اور فرا گوگی کو راضی کر لیا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے عمران خان کو راضی کر لیا۔ ایسی تھی صورتحال، اس طرح امور مملکت یا ریاست چلائے جا رہے تھے۔ اب دبئی میں بیٹھکیں ہو رہی ہیں، کھچڑی پک رہی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تو 4 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب وہاں پر آصف علی زرداری، نواز شریف، عین ممکن ہے شہباز شریف، دیگر سیاست کے غیر سیاسی کھلاڑی آپس میں مل بیٹھیں گے، اور آصف علی زرداری جب نواز شریف سے ملیں گے تو نواز شریف سے یہ بھی کہیں گے کہ جناب آپ نے ملک ریاض کو تنگ نہیں کرنا۔ اور آج دن تک ملک ریاض پر کوئی پکا ہاتھ نہیں ڈالا گیا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آصف علی زرداری نے موجودہ حکومت کو یہ تنبیہ کی تھی کہ اگر آپ نے ملک ریاض کو گرفتار کیا نیب کے ذریعے تو پھر ہم آپ سے راہیں جدا کر لیں گے۔
لیکن اب جن لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا یا انہوں نے کر لیا ہے کہ ملک ریاض کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے، اگر، یہ بہت بڑا اگر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے 2 مہینے کی 1 مہینے کی مہمان ہے حکومت، تو پھر ان کی راہیں جدا جدا ہوں گی، تو پھر اس دوران عین ممکن ہے کہ جب نگراں حکومت آئے تو اس دوران ملک ریاض پر ہاتھ ڈالا جائے۔ لیکن گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن گھیرا تنگ کرنا ہم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ملک ریاض کے پنڈی والے بحریہ ٹاؤن میں کوئی سٹیج گر جائے، لوگ مر جائیں، وہاں پر کار ریسنگ میں نوجوان غریب لوگوں کو کچل دیں، مر جائیں، اس کی میڈیا پر خبر نہیں آتی، اس کیس کا پتہ نہیں چلتا۔ ملک ریاض پر وہ ثاقب نثار نے ہاتھ ڈالا تھا، لیکن اس کی ذاتی وجوہات تھیں، وہ سب لوگوں نے اپنی جیبیں گرم کی ہیں۔ سپریم کورٹ میں ایک فنڈ قائم کیا ہے، سپریم کورٹ کو ایک تجارتی ادارہ بنا دیا ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ اگر جرمانہ بھی کسی پر آپ نے کرنا ہے تو وہ ریاست پاکستان اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے، لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہتی ہے۔ یہاں پر ڈیم کے لیے بنایا گیا فنڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، وہ اگر 9 ارب تھا تو اب 18 ارب ہو گیا۔ جب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں اس طرح کے پیسے آ جائیں اور ان پیسوں کے اوپر سود در سود آئے، تو پھر اس کا جو اصل مقصد ہے انصاف کی فراہمی، وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ سوچتے ہیں کہ جی اس پیسے کو انویسٹ کہاں پر کریں، وہاں سے مزید جو ہے وہ منافع کیسے کمایا جائے۔ اور پھر ایک دن مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی جب وہ کہیں گے کہ جناب ہم یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں جس میں پاکستان کے تمام ریٹائرڈ چیف جسٹسز اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ان کو پلاٹ دیے جائیں گے، ان کو اسی پیسے سے ان کو گھر بنا کر دیے جائیں گے، فارم ہاؤسز دیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جب عدالتیں اور جب ہمارے ایسے ادارے جن کا ان چیزوں میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، جب وہ پراپرٹی اور کاروبار میں آ جائیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ریاست کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل ہماری ریاست کا یا معیشت کا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ملک ریاض کو، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ ملک ریاض پر جلد ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ ان کو بلایا جائے گا، نیب میں سرزنش ہوگی، لیکن گرفتاری فی الحال ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ عین ممکن ہے بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا جائے، عین ممکن ہے اپنا عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، ان کے خلاف کوئی وعدہ معاف گواہ بن جائے، لیکن یہ جو گرفتاریاں ہیں ان کو ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ موجودہ دور حکومت میں یہ گرفتاریاں نہ ہوں، اگر ہوں تو نگران سیٹ اپ کے دوران ہوں۔ لیکن یہ جو 2 معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ ان پر ضرور غور کیجئے گا کہ دیکھیے کہ کس طرح ماضی میں جو لوگ آپ کی آنکھوں کا کانٹا ہوتے ہیں، آپ کے رستے کے کانٹے ہوتے ہیں، کس طرح آپ ان کو اپنی آنکھوں کا پھول، آنکھوں کا تارا بنا لیتے ہیں۔ کس لیے؟ اقتدار کے دوام کے لیے، مصلحت کے لیے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنی ذاتی، جسے کہتے ہیں نا، خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ وکیل کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس طرح کے کریکٹرز کو آپ ایک مرتبہ پھر لائم لائٹ میں لے آتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ مفت مقدمے لڑتے بھی نہیں، آپ ان کو کروڑوں کی فیسیں دیتے ہیں۔ اب وزیر اعظم کیا یہ فیس جو فروغ نسیم کو دیں گے اپنی جیب سے ادا کریں گے؟ جیب سے ادا کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگر یہ بھی سرکار کے خزانے سے ادا کی جائے گی تو یہ اس قوم پر ایک اور بڑا ظلم ہے۔ اس سارے معاملے پر سوچئے گا ضرور، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔